बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बिलाल कुतुब। आज से कुछ अर्सा पहले, कुछ अर्सा नहीं तकरीबन 100 साल पहले 18वीं सदी में अगर देखिए तो दुनिया में आपको जहां भी जाना होता था आप अपना बस्ता सर पे उठाएं और सवारी के पैसे लें और जहां चाहें चले जाएं। फिर एक वक्त आया और ये तकरीबन 1911 से 1925 के दरमियान एक अदारा बना दुनिया जहान का, यूनाइटेड नेशंस के तर्ज पे, और उन्होंने कहा कि जनाब इसका नाम रखेंगे लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस ने कहा कि ये जुग्राफिया है, ये हिंदुस्तान की लकीर है, ये पाकिस्तान की लकीर है, ये अमेरिका की, ये सऊदी अरब की। अब आपको चाहिए पासपोर्ट। अब आप पासपोर्ट के बगैर, अपनी शनाख्त के बगैर सफर नहीं कर सकते। जब आप हमारे मुल्क में आएंगे तो आपको हम इजाजत देंगे, आप यहाँ आए या ना आए। आपको याद है बुजुर्ग हमारे जो हैं वो सफर में जाते थे, एक कश्ती लेते थे, समुद्री जहाज में जाते थे, 3-3 महीने सफर करते थे, चले जाते थे, कभी मसाइल हुए नहीं। लेकिन अब ये सिलसिला एक और नजर से देखिए। पिछले तकरीबन 30 साल से पाकिस्तान कमो पेश 30 लाख अफगानियों को अपने मुल्क में समोए बैठे। नादरा के कार्ड भी हमने जारी कर दिए, हमने इनसे कुछ नहीं लिया। लेकिन आज शायद हमसे या शायद किसी और वजह से दुनिया के ममालिक ने यह समझा कि जनाब ये जो सफर है, जिसको हम अपनी अगर मजहबी जुबान में कहें तो शायद हिजरत भी होता है या हो सकता है, लेकिन आज ये एक ऐसा कारोबार बन गया है जिसमें लोग अपनी कामयाबी, अपनी जिंदगी को एक नया रंग तालीम के हवाले से, शादी के हवाले से, कारोबार के हवाले से, हर तरह से देते हैं। और ये इतना ज्यादा प्रोफेशनल हो चुका है कि इसके लिए अब हमारे मुल्क में भी, दुनिया जहान में भी और हमारे मुल्क में भी लोग आपको मशवरा देने के लिए बैठे हैं कि जनाब हम आपको बताएंगे कि कैसे जाना है, क्यों जाना है, कैसे जाना है। अगर आपने कभी वीजे के लिए अप्लाई किया तो आपको अंदाजा होगा कि वीजा अप्लाई करना खाला जी का घर नहीं होता। जितने कागज आपको बनाने पड़ते हैं उसके लिए आपको मशवरा चाहिए। हमारे हाइब्रो के नाम से हमारे एक दोस्त हैं जो कि कैरियर काउंसलिंग करते हैं, उनकी आज टीम को हमने यहाँ पे बुलाया और इस नजरिए से कि आपको थोड़ी सी तालीम दी जाए, खास तौर पर आज वो बच्चे जो कि बाहर जाना चाहते हैं, जिनका आइंदा मुस्तकबिल है, वो माँ बाप जो बच्चों को भेजना चाहते हैं, वो उस पर जरूर इंफॉर्मेशन लें और देखें कि आज के बाद क्या उनके लिए कोई बेहतरी की सूरत हाल उनको पॉजिटिव नजर आती है। हमारे पास निगत अफजल हैं, बहुत शुक्रिया निगत आपका, आप पहली दफा तशरीफ लाई हैं, बहुत वार्म वेलकम आपको, बहुत वार्म वेलकम। हमारे साथ राना इनामुल्लाह साहब है, कैरियर काउंसलर। हजरत अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत शुक्रिया, आप भी पहली दफा कुतुब ऑनलाइन में तशरीफ लाए, बहुत शुक्रिया आपका। आप लाहौर में कितने अरसे से काम कर रहे हैं? मैं लास्ट 17 ईयर से 17 साल, यानी कि एक तकरीबन नस्ल हो गई। और अल्लामा हुसैन रजा मुसफ़ी साहब, हजरत अस्सलाम वालेकुम। हजूर, अगर सबसे पहले आपसे शुरू करूं तो मुझे ये फरमाइए कि लोग तालीम के लिए जाते हैं, सैर के लिए जाते हैं, वैसे भी चले जाते हैं, रिस्क के लिए जाते हैं, लोग क्यों जाते हैं बाहर? देखें, एक तो सबसे पहले लोग देखते हैं कि उनके मुल्क के क्या हालात हैं या उनके अपने घर के क्या हालात हैं। ठीक, कुछ लोग तो अगर हम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दें, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है वो अपनी सिक्योरिटी, बच्चों के मुस्तकबिल के लिए जाते हैं। तो पैसा तो है, लेकिन वो देखते हैं कि आपके इस अपने मुल्क में उनको वो फैसिलिटीज़, वो सिक्योरिटी हासिल नहीं है जो दूसरे मुल्कों में ठीक अवेलेबल है। ठीक, इसी तरह एक हमारी मिडिल क्लास आ जाती है जी, जिनकी ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा बड़े अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छी यूनिवर्सिटीज में पढ़े। तो वो देखते हैं कि बाहर अगर हमारी इमिग्रेशन हो जाती है तो ये सहूलतें हमें मिल जाएंगी, ये सहूलतें हमें मिल जाएंगी इजीली। ठीक, ना सिर्फ स्टडी बल्कि उनको हेल्थ की सहूलत भी मिल जाएगी। इवन के कुछ कंट्रीज जैसे कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, ये वेलफेयर स्टेट कहलाते हैं। ये आपको बेनिफिट्स भी देते हैं, लाइक आपको स्टाइपेंड्स भी देते हैं बच्चों के। तो हमारे यहाँ भी तो हेल्थ कार्ड है ना राना साहब? हमारे यहाँ शरीफ अभी गया, हमारे यहाँ हेल्थ कार्ड जो है सर, वो आप मेरे से ज्यादा बेहतर और सारी अवाम इसको बेहतर समझती है। जो हमारे यहाँ, इसका मतलब लोगों को दिल में सब पता है, उनको पता है कि हम उनके साथ झूठ बोल रहे हैं या फ्रॉड लगा रहे हैं। वहां अगर जा रहे हैं तो उनको पता है वो जो कह रहे हैं वो होगा। सर बिल्कुल होगा। देखें, हेल्थ कार्ड कोई भी
سفید پوش آدمی ہیلتھ کارڈ کی لائن میں کبھی نہیں لگتا. نہیں لگے گا. سچ کہہ رہے ہیں, سچ کہہ رہے ہیں, سچ کہہ رہے ہیں. اچھا, ایک ایسے لوگ بھی جاتے ہیں جو کہ صرف محنت کے لیے جانا چاہتے ہیں. ہاں, کچھ لوگ ایسے ہیں جو جیسے ہمارے مڈل ایسٹ میں جو لوگ جاتے ہیں وہ ایک ڈفرنٹ سٹوری ہے. وہ الگ لوگ ہیں. وہ لیبر کلاس وہ پڑھنے کے لیے نہیں جائیں وہ گے, پڑھنے کے لیے نہیں جائیں گے, وہ باقاعدہ وہ سیکورٹی کے لیے نہیں جائیں گے, نہیں, وہ ورک پرمٹ پہ جائیں گے, وہ اپنی روزی روٹی کے لیے جائیں گے, روزی کما کے اپنے جو ان کے خاندان پیچھے پل رہا ہے اس کو. اچھا, یہ کمال نہیں ہے رانا صاحب کہ دنیا جو ہے اسلامی دنیا اور غیر اسلامی دنیا, حضرت آپ کی توجہ چاہوں گا اس پہ کیونکہ آپ کے پاس آؤں گا اس کے بعد, دو حصوں میں تقسیم ہو گئی. جو لوگ مڈل ایسٹ جائیں گے یا اسلامی ممالک میں جائیں گے وہ صرف لیبر کلاس کے لیے جائیں گے یا اپنی روٹی روزی کے لیے جائیں گے, تعلیم کے لیے نہیں جائیں گے. جبکہ ہمارے پاس پیسے زیادہ ہیں, ہمارے پاس کیمپسز یونیورسٹیز کے ہیں, لیکن یورپ لوگ کیوں جائیں گے یا انگلینڈ لوگ کیوں جائیں گے, آسٹریلیا کینیڈا کیوں جائیں گے؟ سر دیکھیں, جو اس کی ایک بہت مین وجہ تو یہ ہے کہ جو مڈل ایسٹ ہے وہ آپ کو شریعت نہیں دیتا, وہ بینیفٹس نہیں دیتا. کیوں سر, وہ تو مسلمان ہیں, ہم بھی مسلمان ہیں اور مسلمان بھائی بھائی ہیں. سر ان کے لا ہے, وہ نہیں دیتا. آپ دیکھیں 30 40 سال سے ہر گھر سے ہر کسی جاننے والے, آپ بھی جانتے ہوں گے, 40 سال سے لوگ رہ رہے ہیں, لیکن ان اور کے یہ جو یورپ کے سارے ملک ہیں, کینیڈا ہے, آسٹریلیا ہے, انگلینڈ, یہ اپنی شہریت دیتے ہیں. بالکل دیتے ہیں. دیتے ہیں. ایون کہ بہت سارے لوگ جو انلیگل طریقے سے ان کنٹریز میں گئے آج ان کے پاس بھی پاسپورٹ ہے. جو غیر قانونی گئے ان کو بھی انہوں نے احترام اور عزت دی, اپنی شہریت دی. اگر میں کہوں تو مجھے صحیح کیجئے کہ میں غلط تو نہیں کہہ رہا, وہ اپنی زمین دیتے ہیں, وہ اپنے میڈیکل فیسلٹیز دیتے ہیں آپ کو, وہ اگر میں جھوٹ نہیں کہہ رہا تو وہ اپنی نسلیں بڑھانے کے لیے آپ کو اپنی عورتیں بھی دیتے ہیں, آپ شادی کریں اور رہیں ان کے ساتھ. بالکل, وہ آپ کو تمام وہ سہولتیں دیتے ہیں جو حضرت عمر خطاب نے عمر لاء کے تحت 82 ڈپارٹمنٹس بنائی. مصطفی صاحب, کبھی ہمیں شرم نہیں آتی کہ اسلامی ممالک جو ہیں وہ یہ کرنا چاہیے تھا اور کر یہ وہ لوگ رہے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کلمہ گو نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی زبردست اور عمدہ سوال کیا آپ نے, اور رانا صاحب نے جواب بھی بہترین دیا ہے. سر شرمندہ کیا انہوں نے ایکچولی. جواب زبردست ہے. ان کا افسوس اسی بات کا ہے کہ جو اسلام جس کے ہم فالوور ہیں, مسلمان کے ہم مسلمان ہیں, مگر افسوس ہے کہ قوانین قرآن اور اسلام کے ان کے پاس ہیں, ہم صرف نام کے مسلمان ہیں. میں سن نہیں سکا, آپ نے کیا فرمایا؟ ہم صرف نام کے مسلمان ہیں. اور قوانین کن کے پاس ہیں؟ قوانین اور اسلام اصل ان کے پاس ہے, جن کو غیر مسلم ہم کہہ رہے ہیں. ماشاءاللہ سر, بڑی ہمت ہے. یورپ میں چلے جائیں آپ, امریکہ میں چلے جائیں, 5 سال کے بعد آپ کو کارڈ مل جاتے ہیں, آپ کو ورک پرمٹ مل جاتا ہے, گرین کارڈ مل جاتا ہے, آپ آئیں جائیں, ویزے کی ضرورت نہیں ہے, بلو نیشنلٹی کچھ عرصے کے بعد ملتی ہے. سر یہ ہم جو کہہ رہے ہیں, جو آپ کہہ رہے ہیں, خاص طور پہ جب آپ کہہ رہے ہیں, تو آپ یہ ٹوٹے دل سے کہہ رہے ہیں, تجزیے کے طور پہ کہہ رہے ہیں, شرم دلا رہے ہیں امت مسلمہ کو کہ ہم نے کیا کیا؟ ٹوٹا دل بھی ہے, شرمساری بھی ہے, اور زیادتی بھی ہے, ظلم بھی ہے. اور OIC اس پہ کچھ بھی نہیں کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ, آئندہ بھی نہیں کرے گا انشاءاللہ. میں نے تنظیم کہا ہے. جی السلام علیکم بیٹا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی, میں نے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنا تھا. فرمائیے. کہ وہ کیا کہتے ہیں, یورپ کنٹری میں جانا چاہتا ہے, لیکن نہ اس کو کوئی پروسیجر نہیں کرتا, اور نہ کام وہ کرتا ہے کار اے سی کا. کار اے سی کا؟ جی. اچھا. تو وہ کیا کہتے ہیں, پہلے سعودیہ میں تھا, تو وہ کیونکہ وہاں پر کچھ سسٹم اس طرح کا ہو گیا تھا تو وہ اس کو واپس آنا پڑا, تو اسی وجہ سے نا وہ یورپ کنٹری کی طرف ٹرائی کرنا چاہتا ہے, لیکن اس کے پاس جو ہنر ہے وہ اس وقت کار اے سی کا ہے. اچھا, اب مجھے نہیں پتا کہ ہمارے کال نمبرز چل رہے ہیں کہ نہیں. جو کال نمبرز چل رہے ہیں یہاں سے آپ رانا صاحب کا نمبر لے سکتے ہیں. مجھے یقین ہے کہ رانا صاحب آپ کو اس میں مدد کریں گے. رانا صاحب آپ مدد کریں گے ان کو؟ جی میں پہلی بات. جی دوسری بات یہ بتائیے کہ اس بچی کو آپ کیا مشورہ دیجیے گا؟ یہ دیکھیں, اگر تو کار اے سی کا ہے اور اس نے باقاعدہ میٹرک کے بعد جو ہمارا سرٹیفائڈ 3 ایئرز ڈپلوماز گورنمنٹ سے سرٹیفائڈ کیا ہوا ہے, اور اس کا کوئی 3 سے 4 سال کا ایکسپیرینس ہے, تجربہ ہو, اور وہ ایک نارمل آئلٹس کر سکتا ہو. نارمل آئل سے کیا مطلب؟ لائک مڈل, لائک 9 بینڈ ہوتا ہے آئلٹس کا. جی. اگر وہ آئل سے کیا مطلب ہوتا ہے سر؟ یہ لینگویج کورس ہے, انگریزی آتی ہے وہ بول سکے اس کو. ظاہر انگلش کنٹری میں جانا ہے, وہاں پہ میں کینیڈا کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک, میں آسٹریلیا کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک. تو اردو میں بات کرنا ذرا مشکل ہوگا وہاں پہ.
हाँ ओबियसली वो इंग्लिश कंट्रीज हैं, ऑब्वियसली इंग्लिश कंट्रीज हैं, आपको इंग्लिश इतनी आनी चाहिए कि आपके अगर ये क्वालिफाई करे, अंग्रेजी उसको एक लेवल तक आती हो, उसके पास 3 साल का डिप्लोमा हो पाकिस्तान से, उसके पास मैट्रिक हो और उसके पास 3-4 साल का तजर्बा हो, जी। तो कनाडा ने एक FSWT फेडरल स्किल ट्रेड प्रोग्राम, अच्छा उसमें ये क्वालिफाई करते हैं, उसमें जा सकते हैं। हाँ उसमें ये जा सकते इसमें उम्र का भी कोई तकाजा होता है कि इस उम्र से कम हो या इस उम्र से ज्यादा? हैं। मोस्टली जो लेबर लॉज हैं वो 22 से स्टार्ट होते हैं ठीक, और 50 तक जाते हैं। 50 तक जाते जी, हैं। बढ़िया अंडर 50 हो और 22 से ये स्टार्ट करे, 3 इयर्स का इसका एक्सपीरियंस हो, IELTS ये कर ले। अगर सर्टिफिकेट्स ना हो तो जा सकता है इंसान, सिर्फ तजर्बे से सीखा है? नहीं, ऐसा नहीं। कनाडा का और ऑस्ट्रेलिया का जो हमारी इंटर है वो इक्वल टू कैनेडियन मैट्रिक वो होगी, या हमारा इंटर जो है उनका मैट्रिक है, यानी कि हम 2 कदम नीचे आएंगे हाँ, उनसे। हाँ। यानी कि मैट्रिक करने के बाद ये 3 साल का डिप्लोमा करेगा तो वो उसको मैट्रिक तकरीबन कंसिडर करेगा। मैट्रिक कंसीडर करें। तो इस सर्टिफिकेट के बगैर जाना नहीं है। ये बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन और आला इन्फॉर्मेशन है उन सब लोगों के लिए जो समझते हैं कि हम सिर्फ काम जानते हैं। मैं नहीं कह रहा कि आपको काम नहीं आता, आपको काम आता होगा, लेकिन ये सूरत हाल है कि आपके पास सर्टिफिकेशन, तालीम बुनियादी होनी चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। जी फजान बेटा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बिलाल भाई, मैं लाहौर में कर रहायशी हूँ जी जी। और मैं इलेक्ट्रॉनिक में जॉब करता था। इलेक्ट्रॉनिक में जॉब करता था से मुराद क्या बेटा? सर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अभी फिलहाल डाउन साइजिंग जो हुई है अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, मीडिया में काम करते थे आप। जी। और मेरे पास हुनर है एडिटिंग का, मैं एडिटिंग की जॉब करता और था। सर्टिफिकेट है आपके पास? अभी मैं नोटिस पीरियड पे हूँ। नहीं नहीं नहीं, आपके पास तालीम कितनी है ये बताइए। एफए बिलाल भाई, एफए मेरी तालीम है। और आपने एडिटिंग की कोई तालीम है इस मुल्क में जो आपने ली हो कहीं से? अलहमरा से मैंने 3 माह का कोर्स किया था एक। वो सर्टिफिकेट है आपके पास? जी वो और सर्टिफिकेट। आप जहाँ पे जॉब करते हैं वो आपको ये सर्टिफिकेट देंगे कि आपने यहाँ इतना अरसा एडिटिंग की? जी जी वो मुझे मिलेगा सर्टिफिकेट। और मैं यही पूछना अच्छा, चाह रहा आप लाइन पे रहिएगा जरा। रन साहब आप इनसे बात करना चाहेंगे? जी बेटा ये बताइए कि आपने इंटर की एजुकेशन कब ली? 2009 में। 2009 में। और आपका टोटल एक्सपीरियंस एडिटिंग का कितना हो गया? मेरा टोटल एक्सपीरियंस बनता है 8-9 साल का। 8-9 साल का। इस वक्त आपकी करंट एज क्या है? मेरी है 35। 35। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी तालीम को बेहतर करें। एटलीस्ट आपको 4 इयर्स बैचलर कंप्लीट करना चाहिए। बीए ऑनर्स जो हमारे यहाँ कहते हैं। हाँ। या तो वो आप पाकिस्तान से करें या आप देख लें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप, कहीं भी आप जाके अपना बैचलर प्रोग्राम को कंप्लीट करें। उसमें ये होगा कि आपको आफ्टर बैचलर एक तो जॉब मिलेगी, दूसरा वहीं रहते हुए आपको आपकी इमिग्रेशन प्रोसेस हो जाएगा, आपको PR भी मिल जाएगी और ड्यूरिंग स्टडी भी आप 20 आवर्स आपको वर्किंग अलाउ होंगे। जी वाह, इसका मतलब कि निगत अगर एक गरीब बच्चा जाना चाहे, मिसाल के तौर पे मैं ये कहना चाह रहा था बीच में राना साहब की बात की कि वो यहाँ से अगर BA 4 साल का करके जाए तो सस्ता पड़ेगा, लेकिन राना साहब ने बता दिया कि वो वहां जाएगा तो उसको वहां पे भी नौकरी करने की सहूलत होगी। इसका मतलब एक कमजोर इंसान भी जा सकता है बाहर। बिल्कुल जी जा सकता है, क्योंकि इसमें ऐसा है कि यूरोप कंट्रीज में कुछ ट्यूशन फ्री कंट्रीज भी हैं, जैसे जर्मनी है। ट्यूशन फ्री है? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल कोई ट्यूशन नहीं है इस तरह। और फिनलैंड है, स्पेन है। वहां भी इमरान खान साहब है। अच्छा तो वो इस तरह के स्टूडेंट्स जो अफोर्ड नहीं कर सकते हाई फीसेस यूनि, हाँ जी, तो उनको हम लोग फिर एडवाइस करते हैं कि वो ट्यूशन फ्री कंट्रीज में चले जाएं। ट्यूशन फ्री कंट्रीज, हाँ जी एग्जैक्टली। और वहाँ पे भी है। और कौन सा मुल्क हो सकता है? स्पेन है, फिनलैंड है, ऑस्ट्रिया है, ये सब कंट्रीज जो है ये ट्यूशन फ्री कंट्रीज हैं। हाँ जी। लेकिन अगर ये यहाँ भी जाता है, मिसाल के तौर पे कनाडा जाता है, ऑस्ट्रेलिया जाता है और 20 आवर्स अ वीक, 20 घंटे हफ्ते में काम करता है, तो तकरीबन कितना कमा सकेगा? देखिए ये 20 आवर्स पर वीक पे उसका जो है वो अप्रोक्सीमेटली 15 to 2000 यूरो मंथली अर्निंग कर लेते हैं। हाँ जी। अच्छा ये फरमाइए कि एक बच्चा जाता है, ट्यूशन फ्री वो लेता है, वो तो पाकिस्तानी नेशनल है, अभी नेशनल हुआ भी नहीं है, फिर भी ट्यूशन फ्री? फिर भी जी बिल्कुल ट्यूशन फ्री कंट्रीज हैं और उनकी बहुत अच्छी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं। इस मुल्क को माफ कर दें, खुदा की कसम, कमाल बात नहीं है। कमाल बात नहीं है। मतलब क्या ना कि वो उन लोगों के पास इस्लाम है
ہم خالی اسلام ہے, ہمارے پاس خالی اسلام, ان کے پاس عملی اسلام ہے. سر کینیڈا اور کا ہم لوگ بھی کینیڈا خدا کا کی لاء جو قسم، ہے آپ اپنے پاسپورٹ پر ہیں, ان کے ملک میں گئے ہیں, وہ آپ کو تعلیم دے رہے ہیں, اوپر سے مفت دے رہے ہیں, مفت دے رہے ہیں. اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے پاس کام کر لیں. اور ان ملکوں میں, کینیڈا آسٹریلیا میں, میں صحیح کہہ رہا ہوں, اگر 20 گھنٹے کا مطلب ہے کہ 20 ورکنگ آورز, ایک کم سے کم بھی 7 سے 12 ڈالر پر آور وہ کمائے گا. کماتے ہیں. ایگزیکٹلی. ایسا ہے. اس کا مطلب وہ اپنی روٹی کھانا پینا آرام سے کر سکتا ہے اور تعلیم بھی حاصل کرے. ایون فیملیز کو سپورٹ کرتے ہیں. اور میں نے ایسے اسٹوڈینٹس دیکھے جو جب یہاں سے جاتے ہیں تو ان کا اسٹائل, گیٹ اپ اور ایک وہ چیزیں گرومنگ اور ہوتی ہے, اور جب وہ واپس آ کے ملتے ہیں تو وہ بالکل ایک چینج پرسنالٹی کے ساتھ آتے ہیں. 1 سے 2 سال کے اندر ہی ہاں تبدیل ہو جاتے ہیں. بالکل تبدیل. وہ نہ صرف دیکھیں وہ تبدیل ہوتے ہیں, وہ اپنے پورے گھر کو تبدیل کر دیتے ہیں. وہ گرومنگ, وہ ظاہر اپنے چھوٹے بہن بھائیوں پہ, اپنے رول ماڈل کے طور پہ. اچھا, میں کیونکہ آپ دونوں سے یہ نہیں پوچھ سکتا کہ جنہوں نے 20-22 دفعہ حج کی ہو وہ پھر بھی رشوت کیوں لے رہا ہوتا ہے جب پاکستان واپس آتی ہے, میں نے آپ سے نہیں پوچھنا. جی السلام علیکم علینا. السلام علیکم بیٹا. جی وعلیکم السلام. جی میرا پتر, کیسے ہیں کتب بھائی؟ سب سے پہلے تو مجھے آپ سے الحمدللہ. حکم کیجئے میرا بیٹا. جی کتب بھائی, یہ مجھے اپنے ہسبینڈ کے لیے بات کرنی تھی. جی ہم لوگ کچھ عرصہ ہوا ہے سعودیہ سے واپس بیک ہوئے ہیں. وہ ان کا بزنس ٹائپ کچھ ورک تھا وہاں پہ سعودی کے ساتھ, تو ان کا انٹرنیشنل ایکسپیرینس ہے 8 to 9 ایئرس اسی فیلڈ میں. لیکن ان کی کوالیفیکیشن گریجویشن انڈر گریجویشن ہے, کیونکہ وہ جلدی جاب واب اسٹارٹ کر لی تھی تو کمپلیٹ نہیں کر پائے تھے. اچھا. لیکن اب جب سے ہم لوگ بیک ہوئے ہیں تو آگے اب وہ یورپ سٹیز کی طرف موو ہونا چاہ رہے ہیں. تو اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہمیں کیا کس فیلڈ سے ریلیٹڈ بیٹا؟ آپ کے شوہر کس فیلڈ سے ہیں؟ بزنس ایکسپورٹ امپورٹ اس ٹائپ کا ان کا جو ہے مارکیٹنگ, سیلز اینڈ مارکیٹنگ سے ہے. ٹھیک. آپ رانا صاحب آپ کی بات سن رہے ہیں, آپ سے بات کیجیے. رانا صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے ان سے؟ جی سر, نام کیا بتائیں؟ نام کیا تھا بیٹی آپ کا؟ علینا. علینا, یہ بتائیے آپ کی اپنی کیا ایجوکیشن ہے؟ میری اپنی, میں گریجویٹ ہوں. اس کے علاوہ میں نے مونٹیسری کورس کیا ہے, اور مجھے بھی ٹیچنگ کے لیے وہاں پر کیا آپ سجیشن دیں گے اس کے لیے, مجھے اس کے علاوہ کیا کورسز کرنے چاہیے؟ اچھا, گریجویٹ ہے, 2 ایئرس گریجویشن ہے آپ کی. جی. کیا آپ نے بی ایڈ یا ایم ایڈ بھی کیا ہے؟ جی میں نے بی اے کیا ہے. بی اے تو کیا ہے. ایک ٹیچنگ کے لیے ایک تعلیم ہوتی ہے پاکستان میں, بی ایڈ یا ایم ایڈ. بی ایڈ نہیں کیا ہوا میں نے, نہیں ابھی میں نے مونٹیسری ڈپلوما 1 ایئر کا کمپلیٹ کیا تھا. یہ کہاں سے کیا آپ نے مونٹیسری ڈپلوما؟ یہ میں نے اقرا مونٹیسری سے کیا ہے کمپلیٹ. یہ کوئی گورنمنٹ ریکگنائزڈ ادارہ ہے؟ جی اسکل ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے وہ ہے, اٹیسٹڈ ہے میرا ڈپلوما. بلال بھائی بہت اچھا ہے. اسی سال جنوری میں گورنمنٹ کینیڈا نے اناؤنس کیا ہے, سسکیچون ایک ان کا صوبہ ہے, پروونس ہے ایک سسکیچون, اس میں اگر بی اے کے بعد 1 ایئر ڈپلوما ہے مونٹیسری میں, یا آپ کا بی ایڈ ہے یا ایم ایڈ ہے. ہمارے پاکستان میں بہت ساری خواتین ہیں, ہم اس کو ہائی لائٹ بھی کر رہے ہیں. تو وہ صرف 6 بینڈ ایچ موڈیول, جو کہ جس نے بی اے کیا ہوا ہے اس کے لیے 6 بینڈ ایچ موڈیول آئٹس کرنا, جرنل آئٹس کرنا کوئی مشکل نہیں. ٹھیک. ان کو بھی ایڈوائز کروں گا, کیونکہ ان کے جو ہسبینڈ ہیں ان کی ایجوکیشن ہے انٹر, وہ کوالیفائی نہیں کریں گے. یہ کریں گی, یہ 6 بینڈ ایچ موڈیول آئٹس کر لیں, اس میں ان کے ہسبینڈ کو آئٹس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آئل کریں گی, یہ مین ایمپلیکینٹ ہوگی, اور خامد ان کا ڈیپینڈنٹ ہوگا ان کے اوپر. یہ دونوں طرف لوڈیاں ہی لوڈیاں, مزے ہی مزے. یہ کینیڈا ڈائریکٹ ڈائریکٹ پی آر پہ بلال بھائی یہ لوگ جائیں گے. ڈائریکٹ پی آر سے مطلب پرماننٹ ریزیڈنسی پہ فوری طور پہ, اور ڈے فرسٹ سے یہ وہ ساری فیسلٹیز لیں گے جو ایک کینیڈین نیشنل لے رہا ہے. جو ان کو فیسلٹیز ہیں وہی یہ بھی لیں گی. صرف یہ ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتی جب تک 3 ایئرس کے بعد جب انہیں پاسپورٹ مل جائے گا دین یہ ووٹ کاسٹ کریں گی. ادروائز یہ فرسٹ سے وہ ساری فیسلٹیز جو ایک کینیڈین نیشنل لے رہا ہے. چھوٹا سا وقفہ لوں گا, واپس آئیں گے اور آپ سے عرض کروں گا کہ پاکستانی جب باہر جاتے ہیں تو ان کی سکسیس سٹوریز ہم کیوں انجوائے نہیں کرتے, جبکہ ایک طالبان اگر کوئی ہنگامہ کر دے اس ملک میں تو اس کی کہانی ساری دنیا کے اندر چلتی ہے. واپس آئیے, عرض کرتا ہوں آپ سے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک ڈاکٹر صاحب ہیں, ڈاکٹر سادات ان کا نام ہے, رائل کالج آف سرجنز انگلینڈ میں انہوں نے تقریباً, یہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو سمجھ میں نہ آتی ہو, انہوں نے 150 ریسرچ پیپرز لکھے ہیں جو انٹرنیشنلی پبلش ہوئے. اس کے بعد انہوں نے FRCS کے بعد جا کے ماسٹرز آف فلسفی کیا اور ماسٹر آف سرجری کیا. اور رانا صاحب یہ سب کرنے کے بعد انہوں نے ریسرچ اس بات پہ کی کہ جو انسان کی آرٹریز بلاک ہوتی ہیں ان کو بلاکیج سے پہلے CT اسکین میں کیسے ڈائگنوز کیا جا سکتا ہے, اور اس کو پریونٹ کرنے کے ساتھ ساتھ جو گینگرین ہو جاتا ہے, جو اولی لگ جاتی ہے جسم کو شوگر میں یا کسی بھی بیماری میں, اس کا کیا علاج ہوگا. یہ جو ریسرچ کی ڈاکٹر سادات نے, یہ از ایکول ٹو نوبل پرائز ہے میڈیسن میں, ٹھیک. اور ہم اس کا نام بھی نہیں جانتے. ہم اپنے ملک کے ان اچیورز کی, ان ہیروز کی کہانیاں نہیں جانتے جنہوں نے باہر جا کے پاکستان کا ہی نام جو ہے وہ روشن کیا ہے. جی سائمہ, السلام علیکم بیٹا. جی سائمہ. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بیٹا. مجھے بلال بھائی سے بات کرنی. جی میرا پتر بات کر رہا ہوں. جی مجھے ایک تو آپ سے بھی بات کرنی تھی, دوسرا وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں میں نام بھول گئی. اچھا, آپ وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بات کر لیں, وہ رانا صاحب ہیں. جی رانا صاحب سے. جی جی جی. میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ 10 سال سے آسٹریا میں رہتے ہیں. آسٹریا میں؟ جی. اوکے. اور ابھی ہم لوگوں کا ہو رہا تھا جانے کا, لیکن ہم لوگوں کا ہو نہیں سکا کیونکہ انہوں نے کہا کہ مجھے جو ہے نا ان کی ڈچ لینگویج کا کورس کرنا لازمی ہے. اب میں نے کیا سمجھ نہیں آئی یہ بات مجھے, کیا چیز لازمی ہے؟ ان کا A1 کا ان کی لینگویج کا کورس ہوتا ہے. اچھا. ڈچ لینگویج جو ہوتی ہے آسٹریا میں. اچھا اچھا, ڈچ لینگویج. جی. اوکے اوکے. تو ان کی جو آسٹریا میں جو بولی جاتی ہے. جی 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 جی. وہ 3 مرتبہ میں کر سکتی ہوں, لیکن میں کلیئر نہیں کر سکتی کیونکہ میں 25 سال پہلے میں نے میٹرک کیا ہوا ہے. اچھا. اس کے بعد میری فوراً شادی ہو گئی. اس کے بعد مسئلہ میرے بچے ہیں 18-19 سال کے. اب وہ 18-19 سال کے بچے ہیں, وہ تو ان کا انہوں نے کینسل کر دیا. جو 18 سال سے ابو ہو گئے وہ نہیں جا سکتے. اچھا. اب میرا صرف انہوں نے آپ سے رکھا ہوا ہے کہ بس اگر آپ لینگویج کورس کمپلیٹ کریں گی, پاسنگ مارکس لیں گی تو ہی جو ہو سکتا ہے, اس کی ادروائز مجھے ویزا نہیں مل سکتا. اچھا. کوئی طریقے کا. اچھا, آپ جگاڑ کی بات کر رہے ہیں کہ جگاڑ لگ سکتی ہے؟ رانا صاحب کو جگاڑ لگ سکتی ہے؟ جگاڑ نہیں. دیکھیں یہ اس بات کو تو بھول جائیں کہ انہوں نے میٹرک تعلیم کی ہے. وہ میٹرک تو انہوں نے سارا پاکستانی یا انگلش لینگویج میں کیا ہوگا. اب ڈچ ایک ڈفرنٹ لینگویج ہے, ٹھیک, یہ تو اپنے ذہن سے نکال دیں. اب اس کے لیے جو دیکھیں لاہور میں یا جہاں بھی یہ رہتی ہیں, کون سے انسٹیٹیوٹ بنے ہوئے ہیں جو ڈچ میں ان کی لینگویج کو بہتر کریں گے, اور وہ اس لینگویج میں ٹیسٹ ان کا پاس کروائیں گے. اس کے بغیر نہیں وہ کر لیں گی. بیسک کورس ہوتا ہے. آئی تھنک سو کہ انہوں نے کہیں سے تعلیم یا اس کورس کو یا اس کی کوئی کوچنگ وغیرہ نہیں لی. ٹھیک. اب دیکھیں نا, ہم 18 ایئرز تک ایک ڈاکٹر ہے, ٹھیک, وہ بھی انگلش پڑھتا ہے, ٹھیک, 18 ایئرز تک یا 17 ایئرز تک, اس کو بھی باہر جانے کے لیے آئلٹس کرنا پڑتا ہے, انگلش لینگویج کورس. یہ بیٹی کچھ کہنا چاہیے. جی بیٹا, آپ کیا کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ 3 مرتبہ 1.5 مہینے کا ان کا کلاس کا کورس کرنے کے بعد میں نے ایگزام دیے ہیں. بیٹا اور محنت کریں. آپ مطلب بتا رہی ہیں کہ جینونلی آپ نکمی ہیں. ہاں, ایسا تو نہیں کرتے نا. اگر یہ تو مسئلہ نہیں ہو سکتا نا کہ میں نے اٹیمپٹ کیا. بات یہ نہیں ہے کہ آپ نے اٹیمپٹ 6 دفعہ کیا یا 11 دفعہ کیا. بات یہ ہے کہ آپ نے اس میں سکور کیا کیا ہے. اس بات میں دیکھو, پہلی بات یہ میں بڑے ادب سے آپ کو کہہ رہا ہوں, تمام لوگوں کو کہہ رہا ہوں, اگر جگاڑی لگانی ہے نا تو پھر پاکستان میں رہنا بہتر ہے. باہر 2 چیزیں آپ نہیں کر سکتے. جگاڑ پکڑی جائے تو فار دا ریسٹ آف یور لائف یو آر گون. کوئی نہیں ہو سکتا. جگاڑ نہیں. 2, اگر آپ نے جھوٹ بولا ہے تو یقین کیجئے اس کی بھی وہاں پہ کوئی معافی نہیں ہوتی. جرم کی معافی ہو سکتی, جھوٹ کی معافی نہیں ہو سکتی. فضا, السلام علیکم بیٹا. السلام علیکم بلال صاحب. جناب علی. میں تھوڑی سی کنسلٹنسی لینا چاہ رہی تھی اپنے کریئر کے حوالے سے. جی بیٹا. میں PhD کری ہوں میڈیا اسٹڈیز میں. جی. میں چاہتی ہوں کہ میں باہر جا کر اپنا کریئر جو ہے وہ بناؤں, تو اس کے بارے میں رانا صاحب. آپ کہاں جانا چاہتی ہیں؟ جو بھی جگہ میرے لیے بہتر ہو, میں اسی لیے کنسلٹنسی چاہ رہی ہوں ان سے. مطلب پاکستان سے عاجز نہیں, پاکستان سے باہر جانا ہے, کہیں بھی جائیں, کہاں اچھا جائیں؟ بیٹا یہ بتائیے کہ آپ نے ماسٹر یا 4 ایئرز بیچلر کب کیا؟
4 years بیچلر جو تھا وہ میں نے 2011 میں کیا تھا. اوکے. اس کے بعد ایم فل جو ہے وہ 2013 میں کیا تھا. Good. اور اب میں پی ایچ ڈی کر رہی ہوں. اچھا 13 کے بعد سے آپ کا کتنا ایکسپیرینس ہے؟ ایکسپیرینس میں جاب لیس ہوں. آپ نے 13 کے بعد کوئی جاب ہی نہیں کی؟ میڈیا میں جاب نہیں کی, میں نے بہت ٹرائی کی لیکن آپ کو پتہ ہے جو حالات ہیں ان کی وجہ سے کوئی جاب ملی. اچھا پی ایچ ڈی کب کمپلیٹ ہوگی آپ کی؟ 2021 میں. اوکے. میری آپ کو یہ ایڈوائز ہے کہ آپ جسٹ 1 ایئر ایکسپیرینس کسی طرح بھی لے لیں. مطلب ابھی ظاہر آپ کا نہیں ہے, آفٹر 1 ایئر ہی. اس سے پہلے بھی ایکسپیرینس لے سکتی ہیں؟ جی بالکل لے سکتی ہیں. یہ 4 ایئرز بیچلر کے بعد بھی 1 ایئر ایکسپیرینس شو کر سکتی ہیں. یہ ایم فل بالکل میڈیا ریلیٹڈ ہو سکتا ہے. اگر میڈیا ریلیٹڈ نہیں بھی ملتا کوئی مینجمنٹ کا ایکسپیرینس لے لیں. اچھا ٹھیک ہے. پھر کیا کریں گے؟ ایم فل کے بعد بھی. اس کے بعد کینیڈا کی جو امیگریشن پالیسی ہے ایکسپریس انٹری, اس پہ یہ کوالیفائی کرتی ہیں. اس پہ کوالیفائی کر سکتے ہیں. اس میں کن کن ممالک میں؟ صرف کینیڈا میں. صرف کینیڈا میں. صرف کینیڈا میں یہ کوالیفائی کر رہی ہیں 1 ایئر ایکسپیرینس پہ. ان کو آئلٹس کرنا ہے, 1 ایئر ایکسپیرینس لینا ہے, اپنے ڈاکومنٹس کو کینیڈا سے ایکویلنس کروانا ہے. ٹھیک. اور آفٹر 1 ایئر یہ کوالیفائی کر جائیں گے. ٹھیک ٹھیک. یہ بات آپ تک پہنچی. فیچر مجھے یہ بتائیے کہ آپ پی ایچ ڈی کر رہی ہیں یہاں پہ, ظاہر ہے آپ ایک قابل خاتون ہیں, تو اس کے بعد آپ کا پاکستان میں بھی تو ٹیچنگ میں مثال کے طور پہ اگر میڈیا میں نہیں اسکوپ ہوتا تو ٹیچنگ میں آپ کا بڑا اسکوپ ہے, آپ کیوں جانا چاہیں گی باہر؟ بلال صاحب یہاں پہ جو بھی جاب ملتی ہے وہ اسکول میں ملتی ہے, اور پی ایچ ڈی کرنے کے بعد اگر ہم نے اسکول میں مونٹیسری کو ہی پڑھانا ہے تو پھر پی ایچ ڈی کرنے کا کیا فائدہ؟ کیونکہ کسی یونیورسٹی کے اندر ہمیں کوئی جاب نہیں ملتی. جو جاب آتی ہیں ہم وہاں اپلائی کرتے ہیں اور اس کے بعد 2 سال تک ہمیں بالکل کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا جاتا. اچھا آپ کو ایچ ای سی کی طرف سے کوئی اسٹرائپن ملتا ہے؟ نہیں. آپ کو ایچ ای سی کی طرف سے اسٹرائپن نہیں ملتا؟ نہیں. جی تھوڑا جی بتائیے. اس پہ جیسے یہ پاکستان سے پی ایچ ڈی کر رہی ہیں, جی اب جو پروسیس میں نے ان کے لیے بتایا 1 ایئر کے بعد اگر یہ امیگریشن لے لیتی ہیں تو یہی پی ایچ ڈی اگر یہ کینیڈا سے کرے تو گورنمنٹ کینیڈا ان کو $50,000 سے $60,000 ان کے اکاؤنٹ میں شفٹ کر دے گی. کتنے؟ $50,000 سے $60,000 ان کے اکاؤنٹ میں رکھ دے گی, یا 60 سے 70 لاکھ روپیہ. جی. یہ اپنی تعلیم بھی حاصل کریں گی فری, اور جو ان کا ایکسپینس ہوگا وہاں رہنے کا وہ گورنمنٹ ان کو دے گی اگر یہ اپنی پی ایچ ڈی وہاں سے جا کے کمپلیٹ کرتی ہیں. کیونکہ یہ امیگرنٹ ہوں گی, یہ پرماننٹ ریزیڈنسی پہ جائیں گی کینیڈا. مصفی صاحب کیا بات ہے, مجھے لگتا ہے کہ ہم دونوں کو یہاں سے معافی مانگ کے اٹھ کے چلے جانا چاہیے. جی صحیح بات ہے. Honestly, یہ کمال بات نہیں ہے. یہ سب کچھ یہ ہے چین جانا. یہ سب کچھ ان کی آفیشیل ویب سائٹ پہ سب کچھ آفیشیل. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو انفارمیشن آپ دے رہی ہیں اگر یہ آفیشیل ویب سائٹ پہ بھی تو ہمارے لوگوں کو پتا کیوں نہیں ہوتا کہ کیا کرنا ہے, کیسے جانا ہے؟ میں نے تو بلال صاحب جہاں بھی گیا ہوں میں نے بہت دفعہ, میرے بھی کافی لوگ جاننے والے ہیں, گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ آفیشیلی تھوڑا اس کو اناؤنس کریں, اس کو لوگوں کو اویئرنیس. لاہور میں آئے ہوئے عمران خان صاحب ان کو پریزنٹیشن کیوں نہیں دیتے کہ اپنے لوگوں کو کیسے بھیجنا؟ مثال کے طور پہ ایوب خان نے بھیجے تھے, بھٹو صاحب نے بھیجے تھے, باقاعدہ انڈسٹری, پیسہ آیا, باقاعدہ انڈسٹری ہے. اور یہ وہ لوگ جو بھیجے ہوئے تھے آج ان کی ہی نسلیں آپ کو یہ پیسے مبادلہ بھیج رہی ہے. ذکر کر رہے ہیں جو خان صاحب کہہ رہے جی $20 ملین لاسٹ 1 ایئر میں آیا ہے, اگر وہ نہ آئے تو ہمارا ملک. بھائی آپ ہماری گورنمنٹ کیا, ہم ٹھیک ہے خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹورزم بڑھایا جائے, یہ کیا جائے, وہ ٹھیک ہے, وہ بھی بہت اچھا ہے. لیکن اگر ہمارے لوگ جیسے اب یہ بہن ہماری کہہ رہی ہیں کہ میں پی ایچ ڈی کر رہی ہوں اور مجھے مونٹیسری میں جاب ملے گی. اچھا یہ کمال عزت ہے ہمارے ہاں پڑھے لکھے لوگوں کی کہ وہ پی ایچ ڈی کر رہی ہیں تو ان کو مونٹیسری میں جاب مل رہی ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے یہاں پی ایچ ڈی آج کریں اور 60-70 لاکھ روپیہ ہم آپ کے بینک اکاؤنٹ میں رکھتے ہیں, آپ کو پیسے دیتے ہیں, جاب بھی سکیور ہے, اور جاب بھی آپ کی سکیور ہے, اور آپ یہاں کی تعلیم حاصل کریں اور ہمیں سرو کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری ساری زندگی یہیں پہ رک گئی, خدا کی قسم کمال بات ہے. مجھے ایک جملہ بتائیے گا, ہمارے ہاں کون سے بچے ینگسٹرز فرام 18 to 22 کی ایج میں زیادہ جانا چاہ رہے ہوتے ہیں؟ کس طرح کے ہوتے ہیں وہ بچے؟ اے لیول کے, او لیول کے, میٹرک کے, ایف ایس سی کے؟ اے لیول, او لیولز, اس کے علاوہ انٹرمیڈیٹ, ایف ایس سی, پری انجینئرنگ پہ یہ سب جانا چاہ رہے ہوتے ہیں. گریجویشن کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. یہ وہاں پہ گریجویشن ایگزیکٹلی کرنا چاہتے ہیں. کوئی بچہ واپس آتا ہے؟
نہیں جی کبھی بھی نہیں. میرا بھی 13 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے اس فیلڈ کا. میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی واپس آتا ہے, کیونکہ یہ کنٹریز اسٹڈی کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کو پرماننٹ ریزیڈنس کی آپشن دے دیتے ہیں, ورک پرمٹس دے دیتے ہیں, اور وہاں پہ ڈیفینیٹلی یہ اچھا ارن کرتے ہیں, ان کا لائف اسٹائل ہے, آگے فیملیز کو سپورٹ کرتے ہیں, تو پھر دے ڈونٹ وانٹ ٹو کم بیک. اگر وہ اتنی جنت ہے تو آپ لوگ کیوں نہیں جاتے؟ ہم آپ اس جنت تک پہنچانے کا رستہ ہے. کیا بات ہے, بڑی اچھی بات کی. چھوٹا سا وقفہ, واپس آتے ہیں. واہ 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 واہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جتنے بھی بچے ہمارے باہر جاتے ہیں یہ ظاہر ہے کچھ نہ کچھ کما کر ہی بھیجتے ہیں اس ملک میں, اور اس پہ ریمیٹنس جس کو ہم کہتے ہیں اس سے ملک میں بہت بڑی تبدیلی آتی ہے. حضور اگر رانا صاحب کمپیئر کریں نیپال کے ساتھ, انڈیا کے ساتھ, بنگلہ دیش کے ساتھ, یہ پاکستان کے ساتھ جب یہ سارے احاطے ساؤتھ ایشیا میں ہم کمپیئر کریں, پاکستان میں سے کتنے لوگ جاتے ہیں اور ان ممالک میں سے کتنے لوگ جاتے ہیں؟ ایک, ان کی حکومت کیا ان کو اسی طرح یتیم چھوڑ دیتی ہے جس طرح ہماری حکومت کسی کو نہیں پوچھتی؟ نہیں, ایسا بالکل نہیں ہے. ہم دیکھیں, ہم ہر چیز میں انڈیا کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں, تو ہم ادھر بھی چلیں انڈیا سے ہی شروع کر لیتے ہیں. انڈیا کے لاسٹ ایئر 50,000 اسٹوڈنٹ گیا ہے پڑھنے کے 50,000, اور پاکستان سے 5% بھی نہیں گیا ہوگا. 5% بھی نہیں گیا ہوگا. کینیڈا کی میں بات کر رہا ہوں, صرف ایک ملک میں 50,000 صرف کینیڈا میں گیا ہے. ہمارے ہاں 5% بھی نہیں گیا ہوگا. اس کی مین وجہ کیا ہے؟ انڈیا میں گورنمنٹ کینیڈا نے ایسے ادارے بنا دیے ہیں کہ آپ 1 ایئر سرٹیفکیشن وہاں سے لیں اور باقی آپ کینیڈا جا کے کریں. ہمارے ہاں پلان کیا کہ آپ یہ کریں اور پھر آپ باہر جائیں, کیونکہ ان کی فورن پالیسی ہے. وہ ان کے جو فورن منسٹر ہیں وہ اس پہ کام کرتے ہیں. ہمارے ہاں تو لوگوں کو بھیجنے کی بجائے ان کو روکا جاتا ہے کہ نہیں جی آپ یہ نہ کریں, وہ نہ کریں, یہ فراڈ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا. انڈیا ہم سے کئی گنا زیادہ یہ بچوں کے لیے تعلیم میں فکر مند ہے. سر ان کی گورنمنٹ اس میں سپورٹ حضور مطلب ہم نہیں سمجھتے کہ باہر جا کے غیر مسلمان ملک میں رزق کمانا رزق حلال نہیں ہے کیا؟ ہماری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہماری جتنی بھی حکومتیں گزر چکی ہیں, اب یہ بات شاید تلخ بھی ہو جائے, بالکل نااہل, اور اس معاملے میں انہوں نے کبھی بھی دلچسپی نہیں لی. ان کے اپنے بچے, ان کو کوئی بتاتا کیوں نہیں ہے ان کے اپنے بچے سب کے باہر پڑھتے ہیں, بڑے بڑے کالج, خود تو باہر سے پڑھ کے آتے ہیں, ان کے بچے بھی باہر سے پڑھ کے آتے ہیں. افسوس ہے عوام کے لیے وہ نہیں سوچتے, اور سب سے بڑی عوام کی کمزوری ہے کہ کبھی عوام نے بھی اس طرف توجہ نہیں دی. عوام کو بھی توجہ دینا چاہیے. یہ باتیں جو بتا رہے ہیں عوام تو ہمارے لیے تو خبریں ہیں نا. جی ہاں, یہ تو خبر ہے. جی ہاں سر. ہر عوام, آپ کو میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میرے پاس سیالکوٹ سے ایک بندہ آیا, باہر سے, مجھے انہوں نے بتایا اس کے ساتھ اس کی بیٹی تھی, اس نے برقع پہنا ہوا تھا اور وہ ویلڈر تھا. میں نے کہا جی آپ کیوں بھیجنا چاہ رہے؟ کہہ رہے جی میں ویلڈر ہوں, میں اپنی بیٹی کو فورن ایجوکیشن کروانا چاہتا ہوں. ویلڈر یہ کہہ رہا ہے, ویلڈر کہہ رہا ہے. میں نے کہا جی پہلے یہ کہاں سے, پہلے بھی اس نے پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ سے پڑھایا ہے. ٹھیک, بچے کو وہ سیالکوٹ رہتا ہے, بچوں کو ہاسٹل لے کے دیا ہوا, اس کے 3 بچے لاہور میں پڑھ رہے ہیں, اور اب وہ بچی کو باہر بیٹی کو باہر بھیجنا چاہ رہے ہیں. ایک میں بات کروں جی. جی جی. عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان ہیں, اور کئی بار ان کے جلسوں سے آپ نے, پوری عوام نے سنا ہوگا کہ مستفید ہوئے ہیں. 2.5 کروڑ بچہ بغیر سکول کے پاکستان میں. جی. ان کا پہلے حساب کتاب کیا کرنا ہے؟ ان کو کہاں پڑھانا ہے آپ نے؟ وہ کیا بنے گا؟ ڈاکو بنے گا, چور بنے گا؟ جس طرح ہم نے 5 کروڑ گھر بنانے اسی طرح یہ بچے بھی پڑھیں گے. میں اسی کو کنٹینیو کر رہا ہوں. آپ وہ بچی کو کیوں بھیجنا چاہ رہا تھا کہ اس کے نیچے 4 اور بہن بھائی ہیں, ان کا پہلے بھی وہ بچی گھروں میں ٹیوشن پڑھا کے اپنی تعلیم پوری کر رہی تھی. باپ ویلڈنگ کر کے کر رہا تھا. اچھا, اب وہ باپ یہ چاہتا ہے کہ یہ بیٹا تو میرا بڑا نہیں ہے, یہ بیٹی بڑی ہے, اس کو باہر جانے دے, یہ خود بھی تعلیم لے گی جو کہ بچوں کو لاہور میں بھی کر رہی تھی. بالکل ٹھیک ہے, اپنی تعلیم کو بھی اپ گریڈ کرے گی, امیگریشن لے گی. جب اس کی امیگریشن ہو گئی تو وہ اپنے پیرنٹس کو بھی بلا سکتی ہے, انڈر 19 بہن بھائیوں کو بھی بلا سکتی ہے, اور اپنے پیچھے, اور زندگی مختلف ہو گئی. اور یہ بات آپ بتا رہے ہیں ویلڈر کی, ہم نے جو جملہ سنا ہے یہ کیا سچ ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ بچے جو اس طرح سے باہر جاتے ہیں ہمارا برین ڈرین ہوتا ہے, ہماری عقل اور شعوری لوگ جو عقل مند لوگ ہیں وہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں جو نہیں ہونا چاہیے. یہ سچ ہے بات؟ جی بالکل, کسی حد تک. تو ان کو کیسے روکیں گے پھر؟
ان کو روک نہیں سکتے ہم ان کو نہیں روک سکتے، کیونکہ وہی بات کہ ہمارے یہاں پہ فیسلٹیز نہیں ہیں، ان کا کوئی فیوچر نہیں ہے. ابھی ایک ہم نے کال لی، وہ پی ایچ ڈی اتنی ہائی لیول پہ ایجوکیشن لینے کے باوجود بتا رہی تھی کہ پاکستان میں ان کا کیا اسکوپ کیا مستقبل ہے. ہاں جی، تو یہ ڈیفینیٹلی ہر کوئی اپنے فیوچر کے بارے میں بہت زیادہ کنسرن ہے. زیادہ کون سی ٹائپ ہے لوگوں کی جو کامیاب ہوتی ہے باہر امیگریشن میں یا تعلیم حاصل کرنے میں یا جانے میں کسی بھی طرح سے؟ وہ کون سا طبقہ ہے اس ملک کا؟ تعلیم یافتہ، غیر تعلیم یافتہ، امیر، غریب، کون؟ تعلیم یافتہ. تعلیم یافتہ. تعلیم یافتہ جو ہماری 4 years گریجویشن ہے یا ہماری ماسٹر ہے، 2 years بیچلر اور 2 years ماسٹر، اس کے بعد 3 سے 4 years کا ایکسپیرینس ہے ان کو، اور وہ ان کو انگلش بولنی آتی ہے، وہ ٹیسٹ پاس کر لیں، نہیں آتی تو وہ سیکھ لیں. ٹھیک ہے، وہ پاس کر کے وہ ایزیلی چلے جاتے ہیں. اچھا، اب وہ کوئی 8-10 لوگ ہیں. اب ہمارے پاکستان میں 1-2 کا تو کنبہ ہے نہیں. ٹھیک، وہ ایک بندہ جاتا ہے، وہ پوری فیملی کو سپورٹ کرتا ہے. یہ کتنا خرچہ ہو کسی کے پاس تو وہ یہ رسک لے؟ بہت بڑا ایزی ہے. بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے. لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں اس میں کروڑوں روپیہ لگتا ہے. ٹھیک ہے، یہ میکسیمم 3 سے 4 لاکھ میں امیگریشن سب کچھ ہو جاتا ہے. سب کچھ ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد وہ ایک لائن چل جائے گی کہ وہ بلا سکتا ہے اس کو. وہ بلا سکتا ہے، وہ اپنے بہن بھائیوں کو، انڈر 19 بہن بھائیوں کو بلا سکتا ہے، وہ اپنے پیرنٹس کو بلا سکتا ہے. لوگ زیادہ تر جب آپ کے پاس آتے ہیں تو وہ کس ملک کی امیگریشن مانگتے ہیں؟ آج کل تو زیادہ ٹرینڈ ہے کینیڈا کا. اس کی کیا وجہ؟ ویلفیئر کنٹری ہے، سب کچھ ملتا ہے. ویلفیئر سے مطلب ہے کہ عمر لا وہاں پہ اپلائی ہو رہا ہے. ہاں جی، آپ دیکھیں نا، آپ بہت سارے لوگوں کے لیے یہ ایک نئی بات ہوگی کہ ان کا لا حضرت عمر لا کہتے ہیں اس کو. واہ واہ. آج بھی ان کے پولیس والے گھر کے باہر آ کے کھڑے ہوتے ہیں، ڈور کے باہر، کہ آپ بچے کو تو نہیں پیٹ رہے، آپ اپنی مسز کے ساتھ تو غلط سلوک نہیں کر رہے، آپ کسی عورت کی طرف ایک طرف گور بھی لیں. مسز غلط سلوک کر رہی ہو تو اس کے لیے پولیس آتی ہے؟ حضرت یہ بتائیں کہ اگر 3-4 لاکھ روپیہ خرچہ فرما رہے ہیں تو اس میں کیا کنسلٹنٹ کی جو فیس ہے وہ بھی شامل ہوتی ہے؟ وہ بھی شامل ہے. لو جی، موجہ کرو، 3-4 لاکھ روپیہ جو ہے نا وہ اکٹھا کریں اور جائیں اور کمائیں اور حلال رزق کمائیں اور اس ملک کے اندر واپس بھیجیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم بات ہے، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے اس میں ٹھیک کیجیے گا، آپ نے اپنی تعلیم کے ایئرز پورے کرنے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ ماسٹر جو ہے وہ 18 ایئرز 18 سال کی تعلیم ہے. اگر آپ کہیں کہ میں نے 2 سال کا بی اے اور 1 سال کا ایم اے کیا تو آپ کے 18 سال مکمل نہیں ہوں گے. لیکن بلال بھائی، اس میں کچھ پروونشل لیول کی امیگریشنز ہیں. جیسے میں نے وہ شروع میں وہ سعودیہ والی بیٹی کو بتایا تھا کہ اس کا بی اے اور 1 ایئر مونٹیسری ہے، تو وہ صوبائی لیول پہ جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، ہمارے ویلڈر جا سکتے ہیں. کینیڈا میں ویلڈر کی بھی کیٹیگری ہے، آٹوموٹیو کی بھی کیٹیگری ہے، سوشل ورک ہے، لیکن اس کے لیے ایٹ لیسٹ 14 ایئرز ایجوکیشن، 14 سال کی ایجوکیشن. بچیوں کو، لڑکیوں کو خاص طور پہ کیا ایڈوائز کریں گی کہ وہ کیا کریں اس ایج گروپ میں، 18 سے 22 سال کی ایج گروپ میں؟ ان کے لیے سب سے زیادہ 18 سے 22 سال کی ایج گروپ کی جو فیمیلز ہیں وہ اپنی یہاں سے ایجوکیشن کمپلیٹ کریں. اس کے بعد اگر ان کے پلاننگز ہیں کہ وہ فورن ایجوکیشن کے لیے جانا چاہتی ہیں، ہاں جی، 4 ایئر بیچلر ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد، انٹر کے بعد بھی ایون وہ جا سکتی ہیں. ہاں جی، ایگزیکٹلی. آسٹریلیا، کینیڈا، یورپ. اب یہ ان کے اپنے فائنینشیل بیک گراؤنڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا افورڈ کر سکتی ہیں اور کس کنٹری کو، اور ایکیڈیمک بیک گراؤنڈ اپنا اچھا رکھیں، کیونکہ اگر آپ وہ اچھے کسی آسٹریلیا یا کینیڈا جانا چاہتی ہیں تو ان کے ایکیڈیمک پرسنٹیج گریڈز اچھے ہونے چاہیے. بہت شکریہ حضرت، بہت شکریہ. میں وہ گفتگو آپ سے نہیں کر سکا جو کہ آپ کا حق بنتا تھا، لیکن یہ انٹرسٹنگ گفتگو بہت تھی. بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالی آپ سے ملاقات ہوگی کل، اور اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارے بچے واقعی قابل ہیں. اس ملک کو ان کی قابلیت کا احساس کرتے ہوئے پلیٹ فارم دینا چاہیے. کہیں اور ہے تو خدا کے واسطے اس پلیٹ فارم کے لیے کم از کم ایک سیڑھی بننے کی تو کوشش ضرور کریں.